7 दिनों में मेरी भतीजी को फर्माबरदार बीवी बनने का शौक चुराया है। वाह, वो शरारत से हंसी थी। नहीं ना पुप्पो, मुझे क्या पागल, वो अपनी ही जुबान पर दांतों में फंसाती फुल स्टॉप देगी थी। उन्होंने पूछा था पुप्पो, वो मासूमियत से बोली। हैं, ये तुमने उससे उसने कहा है? वो हैरत से पूछ रही थी और इस बात में सर हिलाती जवाबन सुबह की सारी बात उसकी ना समझ में आने वाली नाराजगी भी बता गई थी। शर्ट भी निकाल कर दी उन जनाब को, और तो और चाय के साथ अंडा पराठा भी बना कर दिया। उन दुल्हन के साथ में दिन काम करती है वो, तब भी उसके हाथ मेहंदी भी ना उतरी हो। वो अपने हाथ उनके सामने करते हुए अफसोस से बोली थी। वो उसकी बात पर बमुश्किल अपनी हंसी जब्त किए बैठी थी। उन्हें वाकई समझ नहीं आया था इस समय वो भतीजे की किस्मत पर हंसे या अफसोस करें, जबकि वो अपना ही रोना रो रही थी। लेकिन पुप्पो मेरे पराठे से ज्यादा उनके चेहरे पर ऑस्ट्रेलियन नक्शा बना हुआ था। वो बुरा मुंह बनाती हुई बोली थी, लेकिन वो अपना कहका रोक नहीं पाई थी। हाँ, बाकी उसका अधूरा हुआ नाश्ता पूरा करना और चाबी लेने वाली बात वो बड़ी सफाई से हजम कर गई थी। हीर, क्या तुम्हें वाकई नहीं पता फर्माबरदार बीवी क्या करती है? अब वो कदरे संजीदगी से उनकी आंखों में देखती पूछ रही थी। उसने जोर जोर से गर्दन हाँ में हिलाई थी। फर्माबरदार बीवी शोहर का छोड़ा हुआ नाश्ता पूरा करती है। वो फर्माबरदारी से बोलती उन्हें बहुत प्यारी लगी थी। उन्होंने हंसते हुए उसकी पेशानी चूमी थी। वो तो है, लेकिन मेरे भतीजे की फर्माबरदार बीवी की ईमानदारी जरा सी मुख्तलिफ है। वो जो कुछ फायदा उसे फर्माबरदार बीवी के गुण बताए। हीर मोहतरमा का सर बेड पर ही सजदे में चला गया था। आज उसे और रिदा को कॉलेज जाना था। उठो हीर, जब पास लेटे राहिम ने उसे कंधा हिलाया था। क्यों उठूं भाई, वो चिढ़ से कहती रुख मोड़ गई थी। 7 बज गए हैं। शाबाश। वो तकिए से बिखरे उसके खुले बाल उसके चेहरे पर गिराता हुआ बोला। हस्बे आदत वो तपी थी। क्या है, अभी अलार्म कहाँ बजा है? सोने दे मुझे, मैं अलार्म पर खुद ही उठ जाऊंगी। वो अपने चेहरे पर से वाल हटाती खुद पर काबू पाते हुए बोली, वरना दिल चाहा था कि ऐसे ही हराब कोने पर उसके ऊपर चढ़कर उसे मारे। कब कल गाया था? 7 तो बज ही रही हैं। वो बाज नहीं आया था। 7 दिन का। वो तकिए से मुंह देती हुई बोली थी, 10 मिनट में तुमने कौन सा दुनिया फतह कर लेनी है? और वो उसके बालों को छेड़ता हुआ बोला, आपको क्या पता 10 मिनट की नींद 10 दिन की नींद लगती है? किसी सोए हुए बंदे से उसकी अहमियत पूछे। लेकिन आप क्या समझेंगे, पता नहीं सारी रात सोते भी हैं या नहीं। ऊपर से सुबह सुबह उठ भी जाते हैं, और तो और सारा दिन फ्रेश भी रहते हैं। वो तकिए में मुंह घुसेड़ते हुए उसकी शान में मुस्तकिल कसीदे पड़ गई थी। वो अपने बारे में उसके ही शाही फरमान सुनता अभी ठीक से हैरान भी नहीं हुआ था कि सराहने रखे हीर के मोबाइल पर अलार्म बजने लगा था। वो तकिया फेंकती एकदम से उठी थी। राहिम ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। क्या है? अपने मखसूस पिंक नाइट ड्रेस में मलबूस उसके चेहरे बाल पर बिखरे हटाती। 10 दिन बजे दिन के उठाकर फेंक दी खाई में। वो बिगड़े तेवर से बोलती हुई एकदम से बेड से उठी थी। राहिम को तो क्या उस घर में सबको अंदाजा था कि वो अपनी नींद का एक एक मिनट का हिसाब रखती है। किसको तुम्हें? वो बरजस्ता पूछता हुआ बेड से उठा था। दिल तो आपका यही चाह रहा होगा। वो तपी थी। दिल तो मेरा बहुत कुछ चाह रहा है। वो उसे बाजू से पकड़ता हुआ अपनी तरफ खींचता हुआ बोला। जब तक वो संभलती वो अपना काम पूरा कर चुका था। वो हद दर्जा सटपटाई थी। मैं मोबाइल की बात कर रही हूँ। वो उसकी गुस्ताही पर उसका हिसार तोड़ती उसे घूरने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में रची शरारत देखती अपना प्रोग्राम कैंसिल कर गई थी। उसकी नजरें चुराने पर वो बेइख्तियार हंसा था, लेकिन उसे तपाने बाज फिर भी नहीं आया था। माना कि शोहर हूं मैं तुम्हारा बचपन का, लेकिन अकल काम करती है ना मेरी जान। बेवकूफ़ थोड़ी हूँ जो अपने लिए हर्चा बढ़ा लूँ। वो उसका पारा मजीद हाई करते हुए अलार्म ऑफ कर गया था। अब सारा दिन मेरा नींद में गुजरेगा। अपना यूनिफॉर्म उठाते मुसलसल बड़बड़ाई थी उसकी बात पर। राहिम अल्लाह को मानो हीर, सारी रात मेरा बाजू तोड़ा है तुमने, अभी भी नींद में गुजरेगा तुम्हारा दिन? वो दुपट्टे से डिपटते हुए पूछ रहा था। अल्लाह सिर्फ बीवियों से नहीं पूछता, शोहरों से भी पूछता है, और उन शोहरों से तो बहुत ज़्यादा पूछता है जो अपनी बीवियों को सुकून से अलार्म बजने तक सोने भी नहीं देते, बल्कि अलार्म से 10 मिनट पहले उठाकर उनके सारा दिन की फ्रेशनेस बर्बाद कर देते हैं। वो ज़ोर से बोलती वाशरूम का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर गई थी, लेकिन उस पर अपनी तर चलती जुबान उसके नतीजे में अपने बचपन के शोहर के बिगड़ते तासुरात देख लिए थे। जबकि बचपन के शोहर अभी तक हैरत के समंदर में गोते खाने में मसरूफ अपनी बचपन की बीवी के शाही फरमान के मुताबिक 10 मिनट की नींद का सारे दिन की फ्रेशनेस से कनेक्शन समझने की कोशिश कर रहा था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करती निकलने को थी जब ऊपर से उसने पुकारा था, हीर ऊपर आकर मेरी बात सुन लो। वो एकदम रुकी थी। उसने पलटकर ऊपर देखा। मेरी वैन निकल जाएगी, वो जोर से बोली थी।
ارے نہیں، تم ذرا اپنا اسائنمنٹ بھول گئی ہو، جلدی آؤ۔ وہ بجائے خود آنے کے وہیں سے بول رہا تھا، رک چکی ہوں میں۔ چلو ردا، وہ اب اطمینان سے جواب دیتی واپس پلٹی تھی۔ پھر یہ کیا ہے ہیر؟ وہ جو قدم بڑھانے کو تھی اس کی بات پر ٹھٹک کر رک کر پلٹی تھی۔ وہ وہیں سے شیٹس لہرا رہا تھا۔ ہیر کا ہاتھ اپنے بیگ پر گیا تھا، اس کی آنکھیں حیرت سے باؤ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسائنمنٹ بیگ میں رکھا تھا۔ اسے جلدی سے اپنا بیگ کھنگالا۔ اوہ، یہاں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اسائنمنٹ ان کے پاس ہے، جلدی آنا، وین میں 2-3 منٹ۔ اسائنمنٹ ان کے پاس ہے، جلدی آنے میں 2-3 منٹ ہیں، ردا نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی تھی، تبھی وین کا ہارن بجا تھا۔ ہیر، وین آ گئی ہے، جلدی آنا، ردا زور سے بولتی ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ ایک پل تو اس نے سوچا چھوڑے اسائنمنٹ کو، واپس چلی جاتی، لیکن بھلا اکنامکس کا خطرناک ٹیچر کا تھا۔ لائن جلدی دیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنا سانس درست کرتے ہوئے بولی تھی، سامنے بھی کوئی نہیں تھا۔ تبھی اس کا فون بجا تھا۔ اوف، یہ نہ ہو کہ اسائنمنٹ نیچے آ کر دے جاتے، اب کمرے میں آرام فرمانے چلے گی۔ وہ تل ملاتے ہوئے موبائل بیگ سے نکالتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ جلدی ہیر، جلدی آؤ، ردا کی کان پھاڑ آواز آئی تھی۔ آ رہی ہوں۔ وہ اندر کمرے میں سدھار گئی تھی۔ تم وین کو بس 2 منٹ۔ ہیر، نکل، انکل بول رہے ہیں، وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں وین میں بیٹھ چکی ہوں، مرو تم۔ دانت پیس کر اس نے کال کاٹتے ہوئے موبائل بیگ میں پھینکا تھا۔ پھر اس نے جارحانہ انداز میں کمرے کا دروازہ کھولا اور بڑے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ آپ یہاں راجہ اندر بنے بیٹھے ہیں اور وہاں میری وین نکل جائے گی، جلدی دیں۔ وہ اس کے سر پر پہنچتی ہوئی اپنا ہاتھ بڑھا کر بولی تھی، دے دوں۔ وہ آنکھیں اٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ وہ جھنجھلائی، سر جھکائے موبائل نکال رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوا، یہ لو، وہ بول کر جھکا تھا، پھر نرمی سے اس کے گال چھوتا ہوا سیدھا ہوا تھا۔ ہیر کی آنکھیں ہوا ہوئی تھی، پھر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ حیا کے رنگوں نے بدل لیا۔ میں نے سوچا بچپن کی بیوی کو سکھا دوں، کوئی شوہر جب آفس جانے لگے تو فرمانبردار بیوی کیا کرتی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں فوکس کرتا ہوا بولا تھا، میرا اسائنمنٹ۔ وہ ہکلائی تھی، کون سا اسائنمنٹ؟ وہ لا علم بنتا، پھر اس کی طرف جھکا تھا، یہ والا۔ اسے دھکا دیتی ہوئی اس کے عقب سے اسائنمنٹ اٹھا کر کھلکھلا کر دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ زور سے ہنسا تھا، مجھے یقین ہے میرا پاسٹ مارکس آنے والے ہیں، ہائیسٹ مارکس آنے والے ہیں۔ وہ دروازے سے جھانکتی ہوئی شیٹ لہرا کر بولی تھی۔ وہ کہکا لگا گیا تھا۔ اس کی بات سے بے خبر اگلے 2-3 منٹ اس نے اپنی شامت کو بلوانے تھے۔ دروازہ کھولو جلدی بھائی، میری وین نکل جائے گی۔ وہ دوڑتی ہوئی گیٹ تک آئی تھی۔ بی بی جی، آپ کی وین تو کب کا چلا گیا؟ وہ اپنی گن اپنے بازو پر ٹھیک کرتا ہوا دانتوں کی نمائش کرتا ہوا، کو کیا مطلب؟ ایسے کیسے چلا گیا؟ میرا مطلب چلی گئی، مجھے چھوڑ کر، کھولو دروازہ۔ وہ حیرت سے بولتے ہوئے اپنا غصہ اس پر اتار گئی تھی، پھر خود ہی دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگی، جہاں کوئی نہ وین تھی اور نہ ہی ردا۔ ردا کہاں ہے؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا۔ ردا بیبی بھی وین پر چڑھ کر چلا گیا، اور اس کے بتانے پر اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچا تھا۔ 7:35 تو یہیں بج گئے تھے۔ اس نے کال ملائی، ہیر، ہم نے تمہارا بہت ویٹ کیا، ردا چھوٹتے ہی بولی تھی اور اس کی بات کاٹ کی تھی۔ ویٹ کی بچی، اور تم اور تمہارے بھائی بچ جائیں اب مجھ سے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کال کاٹی تھی۔ رخ اندر کی طرف تھا۔ امی امی امی، وہ چلائی تھی۔ جب زرینہ کے ساتھ ہتیجہ بھی باہر آئی تھی، ہیں یہ گئی نہیں؟ وہ جو کمرے سے نکل کر نیچے آ رہا تھا چونکا تھا۔ کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ زرینہ نے اسے ناگواری سے گھورا تھا۔ کیوں چلا رہی ہوں بیٹا، تم نے تو کل ہی جانا تھا، کیا ہوا؟ اتنا ٹائم ہو گیا، وین نہیں آئی کیا؟ ردا کہاں ہے؟ ہتیجہ ایک ہی سانس میں اتنے سوال کرتے ہوئے اس کے پیچھے ردا کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک نمبر کی غدار، مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تائی امی، مجھے پہلے ہی اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ وہ روحانسی ہوئی تھی، اب کیا کروں؟ ردا جب وین میں بیٹھ گئی تھی تو تم کہاں تھی؟ ضرور کچھ بھول گئی ہوگی تم۔ ہیر، اب تمہاری شادی ہو گئی، کچھ تو احساس ذمہ داری سیکھ لو اب۔ زرینہ نے حسب عادت اسے لتاڑا تھا، ساری احساس ذمہ داری اور فرمانبرداری میں ہی سیکھوں؟ میں نے کیا اکیلے شادی کی تھی؟ امی، آپ چاہتی ہیں مجھ میں احساس ذمہ داری آ جائے، اور وہ چاہتے ہیں میں فرمانبردار بیوی بن جاؤں؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا امی۔ وہ دائیں بائیں سر کو ہلاتی بولی تھی، اور ہتیجہ اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ وہ جو ساری بات سمجھنے کے لیے سیڑھیوں پر رکا تھا، ایک دم 2 سیڑھیاں اترتا نیچے آیا تھا۔ وہ دانت پیستا اس کی طرف بڑھا، بس زبان چلوا لو اس لڑکی سے، زرینہ نے اسے گھورا تھا۔ میرا بھی یہی حال ہے، وہ دل ہی دل میں بولتا اس کے پاس آیا تھا۔ زرینہ بس کر دو اب، ہتیجہ نے اسے خود سے لگایا۔ تامی، اس بار میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب امی کے دماد کی وجہ سے ہوا ہے۔ راحم نے ایک پل کو آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ زرینہ کے ڈانٹنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ دیکھا بھابی، آپ نے اسے ہر بار کی طرح اس کا نام لیتے ہی دیکھ کر اس کا پارا چڑھا تھا۔ تائی امی کو ان سے زیادہ کوئی معصوم لگتے ہی نہیں ہے، مجھ سے پوچھیں وہ کتنے معصوم ہیں۔ ابھی بھی ان کی وجہ سے میری وین نکلی ہے، ان کا بس چلے تو 5 دن
میں فرما بردار بن جاؤں۔ ابھی بہانے سے مجھے کام وہ اب ہداجہ کے سینے سے سر اٹھاتے بولتی تھی راہیم حسن کے ہوش گم کروا رہی تھی، بلکہ اس کے رومانس کی دھجیاں اڑانے میں مصروف تھی۔ پہلے تو صرف میرے رومانس کا قتل کرتی تھی یہ لڑکی، اب سب کے سامنے بیچارے کو رسوا بھی کرنے لگی۔ اس نے پہلے ہی اس کی ساری کاستانیاں دونوں ساسوں کو سنا کر گوش گزار کرتی اس دل ہی دل میں اس کی خبر لینے کا ارادہ کرتا جلدی سے بولا تھا، ہیر چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، جلدی کرو۔ وہ جلدی سے بولتا ہوا سٹینڈ سے ایک گاڑی کی چابی اٹھانے بڑا تھا، آ گئے ہیں، پوچھیں ان سے، پوچھیں انہی کی وجہ سے میری بہن ہیر ایک سیکنڈ میں باہر آؤ۔ وہ اپنے حالی سے اکھڑ لہجے میں بولتا باہر نکلا، جاؤ بیٹا، ہدایجہ نے اسے باہر بھیجا تھا۔ اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ کا خیال آتے ہی وہ باہر کی طرف دوڑتی، وہ بالکل چپ چاپ گاڑی چلا رہا تھا، لیکن بکوے سے گاڑی میں گونجتی سوسو کی آواز پچھلے 10 منٹ برداشت کرنے کے بعد مزید چپ نہیں رہ سکا۔ ہیر اب اگر جب تم چپ نہ ہوئی تو وہ ایک دم سے، تو آپ مجھے گاڑی سے پھینک دیں گے ہے نا؟ وہ تڑک کر بولی تھی۔ راہیم حسن کے سر پر تو لگی، پیروں میں بجھی تھی۔ رخصتی کے بعد تو وہ اسے بالکل ہی جلاد بنا گئی تھی، پہلے کھائی اب گاڑی، اور پھر فائزہ کی آمد۔ اس نے بے اختیار اپنے کان کو ہاتھ لگایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کالی یونیفارم میں اس کا معصوم روپ دیکھ کر اس نے فوراً غائب ہوا تھا، اور اس کے جھکے سر کو دیکھتا ہوا مسکرایا تھا۔ نہیں یار، 20 سال کے انتظار کے بعد وہ مجھے میری بیوی ملی ہے، پاگل تھوڑی ہوں جو پھینک دوں گا۔ وہ دلکش لہجے میں بولتا ہوا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ چہرہ کھڑکی کی طرف موڑ گئی تھی۔ رات کو روز تمہیں اپنی بازو پر سلاتا ہوں، پھر بھی تم مجھے جلاد سمجھتی ہو۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہیں اپنی بیوی پر نہیں بلکہ بچپن کی بیوی پر۔ وہ افسوس سے سر ہلاتا ہوا اس کا چہرہ مزید سرخ کرتا ہوا اس کے 10 منٹ کے بعد، پہلے اٹھا بھی تو دیتے ہیں، وہ برجستہ بولی تھی، اور 10 منٹ کا افسوس شاید ہی ختم ہونا تھا۔ وہ زور سے ہنسا تھا۔ وین نکل گئی تو چھوڑنے بھی تو جا رہا ہوں نا، اس کے سرخ چہرے پر دیکھتا ہوا پیار سے بولا تھا۔ وین نکلی بھی تو آپ کی وجہ سے تھی۔ اب اسے دیکھ کر خفگی سے بولی تھی، تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا نا؟ گمبھیر لہجے میں اپنی خطا تسلیم کر گئی۔ آپ اس دیکھنے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی ہے، اور اس کے لہجے پر غور کیے بغیر ناراضگی سے بولی، اور اس کے لیے میں سوری دینے کو تیار ہوں۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سامنے روڈ پر نظمیں جمائے بولا، آپ کے سوری کرنے پر میرا موڈ بھی تو خراب ہی رہنا ہے۔ اس کی خفگی ہنوز برقرار تھی، اور اس کے پھولے منہ کو دیکھتا ہوا وہ مسکرایا تھا۔ تبھی تو سوری کرنا تو نہیں، سوری دینا چاہتا ہوں۔ وہ کالج کے گیٹ کے سامنے گاڑی روکتا ہوا بولا تھا۔ بڑا سا گیٹ بند ہو چکا تھا اور 10 منٹ لیٹ تھی، روڈ سنسان تھا۔ یہ سوری دینا کیا ہوتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جو صبح دی تھی، اب اسے لب اس کی پیشانی سے مس کرتا ہوا جلدی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ہیر ایک لمحے کو ساکت ہوئی تھی، ساری کوفت، سارا غصہ اڑنچو ہو چکا تھا، اور اب تمہیں بھی سوری اور تھینک یو دینا آ جانا چاہیے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کاکا کالج آ گیا، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ معجب سے انداز میں بولتی نیچے اتری تھی، اور پھر اللہ حافظ ونڈو اسکرین سے اسے دیکھتا ہوا زیر لب بولا تھا۔ لیکن پھر اچانک کچھ آ جانے پر اسے پکار بیٹھا تھا۔ وہ اس کے دوبارہ پکارنے پر مڑی تھی، جی وہ چلتی ہوئی اس کی کھڑکی پر آئی تھی اور اپنی جیبیں گنگار رہا تھا۔ یہ لو میرے۔ ہیر نے دیکھا اس کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھا۔ یہ کیوں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ یہ تمہاری پاکٹ منی، اب سے تمہاری پاکٹ منی میری طرف سے۔ یہ ہلکے سے مسکرایا تھا، لیکن محترمہ ہیر راہم کی نشیلی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی تھی۔ یہ بس 1000 روپیہ؟ آپ اپنی بیوی کو صرف 1000 روپیہ دیں گے؟ وہ 1000 کا نوٹ اس سے لیتی دائیں بائیں پلٹ کر بولی تھی۔ مارے صدمے کے اس کی آنکھیں اور ہونٹ بھی واہ ہوئے تھے۔ وہ حیران اس بات پہ ہوا تھا کہ ابھی بھی وہ خوش نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، لوگ اپنی بیوی کے ہاتھ میں پوری کی پوری تنخواہ دیتے ہیں، اور آپ جو اتنا بڑا بزنس چلا رہے ہیں، اللہ کی کرم سے تو اپنی بیوی کے لیے صرف یہ اس کا صدمہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا ان 5 دنوں میں، حیرت کے طور سے ہی۔ لیکن میری عقل بھی ابھی فنکشن کر رہی ہے، اس وقت میری جیب میں صرف یہی نوٹ پڑا ہے۔ تم کھا رہا ہو، تمہاری پاکٹ منی بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا تھا، اتنے میں تو ایک اور ادا وقت کا ڈنر کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے بچپن کے شوہر پر احسان عظیم کرتی نوٹ اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی، اور اس عظیم معلومات پر راہیم حسن نے اسے گھورا تھا۔ اور پھر میں اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کروں گی اپنی خرچوں کے حساب سے، اللہ حافظ۔ وہ اسے گھوری کی نظر انداز کرتی پلٹی تھی۔ آپ واپس آئیں، 21 توپوں کے ساتھ آپ کی پاکٹ منی ڈیسائیڈ کی جائے گی، اللہ حافظ۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتا زور سے بولا تھا۔ چوکیدار نے اسے سر سے پاؤں گھور کر سامنے لگی گھڑی کو دیکھا تھا، جو کہ 8:15 بجا رہی تھی۔ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، وہ اس کے گھورنے پر بیزاری سے بولی تھی۔ اور یہ جو گاڑی کے دروازے پر آدھے گھنٹے کی میٹنگ ہو رہا تھا، وہ کیا ہے؟ وہ اسے گھور کر اب کے طنز سے بولا تھا۔ ہیر راہم کے تلووں سے لگی سر سے بچھی تھی۔ اسے گیٹ پر کھڑے دیکھ کر وہ گاڑی سے اترا تھا۔ شوہر ہوں میں، یہ میرے دنیا کا کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو سکون سے 10 منٹ سونے بھی نہیں دیتا، جینے کہاں دے گا؟ میں بھی، یہ بھی شوہر ہی ہیں، اور وہ بھی بچپن کے، ان پر تو بچپن سے ہی فرض ہو گیا مجھ بیچاری۔ وہ اس کی طرف بات کرتے ہوئے ایک دم سے حیران ہوتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا،
اور چوکیدار کے ساتھ شوہروں کی بیویوں پر ظلم کو ڈسکس کرنے کھڑی ہو گئی تھی۔ راحم حسن اگر حیرت سے اس کا منہ جھٹکے سے نہ نکلتا تو یقیناً راحم حسن نے کالج کے چوکیدار کو بھی اپنے بچپن کے نکاح کی رکت امیز کہانی سنا کر رلا ہی دینا تھا۔ ہیر جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ، اس کے کان میں گرایا تھا اور چلتا ٹیپ ریکارڈر اچانک بند ہوا تھا۔ اور تم دروازہ کھولو، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، تمہیں شہر کی ٹریفک کا پتہ نہیں ہے۔ راحم حسن کی بارو خڑوس لہجے میں ہی راحم حسن سیدھی ہو جاتی تھی۔ یہ تو بیچارہ معصوم انسان تھا جو اگر ہیر کی رکت امیز کہانی سن لیتا تو واقعی رونے کے ریکارڈ بنا دیتا۔ جی صاحب، وہ گڑبڑا کر کیٹ کھولا تھا اور اس کے موڈ کی ہائپ ہوتی وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر کلاس کی طرف دوڑی تھی۔ وہ چوکیدار کو ایک گھڑی سے نوازتا اپنی گھڑی کی طرف بڑھا تھا۔ میں کم ان میم، آواز پر کچھ دیر حیرت سے اور کچھ چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا جہاں وہ چہرے پر مسکینیت طاری کرتی کھڑی تھی۔ یہ کیسے آئی؟ ردا اسے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ سب کی مانی حیض نظروں سے وہ جزبز ہو رہی تھی۔ ہیر انعام، آپ نے ٹائم نہیں دیکھا؟ ٹیچر نے حشمگین نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ سوری میم، وہ میری میم۔ ہیر انعام اکثر لیٹ ہی آئیں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی پیچھے سے کسی کی آواز آئی تھی، پھر وہ دبی ہنسی۔ میم، میری وین نکل گئی تھی، وہ ضبط کرتی بولی تھی۔ او ہو، اس کا مطلب دولہا بھائی ڈراپ کر کے گئے ہیں، کہیں سے شگوفہ پھوڑا تھا۔ پھر تو دیر بنتی ہی ہے بھائی، کلاس کا ماحول 2 سیکنڈ میں گل و گلزار ہوا تھا، پھر تو وین کو مس ہونا ہی تھا۔ ہیر نے لب پیچھے ہی تھے، وہ ردا نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ سائلنس پلیز۔ انہوں نے روسٹر پر ہاتھ مارتے ہوئے کلاس کو شمکی نظروں سے گھورا تھا۔ سبھی چپ ہوئے تھے۔ کم ان مس ہیر انعام، بٹ دس از یور فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم۔ اندر آ جائیں مس ہیر انعام، یہ آپ کا پہلا اور آخری بار ہے۔ انہوں نے اجازت دینے کے ساتھ ہی تنبیہ بھی کی تھی۔ وہ تنفن کرتی ردا کے ساتھ کرسی پر آ بیٹھی تھی اور اس کے جارحانہ انداز پر بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ او لیکن کچھ بول کر وہ اپنے بھائی کی شان میں قصیدے سننے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی۔ تبھی لبوں پر کفل چڑھا دیا تھا۔ کلاس ختم ہونے کی بیل کے ساتھ ہی ٹیچر کلاس سے نکلی تھی۔ بیل چباتی زائمہ نے پیچھے سے ردا کو ٹھوکا دیا تھا۔ ویسے ہی ردا، ہیر تمہاری بھابھی ہے نا؟ وہ ایک عجیب نظر سے ہیر پر ڈالتی پوچھ رہی تھی۔ ہیر نے اپنے لب پیچھے تھے۔ سب کو معلوم ہے یہ بات تو۔ چلو ہیر کلاس دوسرے روم میں ہے۔ ہیر کا موڈ دیکھ کر ردا نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی تھی۔ تو تمہارے بھائی کیا الگ رہنے لگے ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے تم وین میں آ گئی؟ اور جبکہ ہیر کی وین مس اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بم پھٹا تھا۔ نہیں، میں نے اس کے بھائی کو لے کر چاند پر شفٹ ہو گئی ہوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ زائمہ نے فوراً اپنا چہرہ پیچھے کیا تھا۔ چلو چلو نکلو یہاں سے۔ ردا اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی اس سے باہر لے کر نکلی گئی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، چلو ہیر سے ملتے ہیں، وہ 3 محترمائیں ان کے پاس آئی تھی۔ ہیر کیسی ہو تم؟ ایک نے اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا، اشتیاق سے پوچھا تھا۔ تم ہنی مون پر نہیں گئی؟ ہیر ایک نے مانی حیض آنکھ پٹپٹائی تھی۔ سب کے اندر کی گھستی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ لب پیچ گئی تھی۔ ویسے ہیر، اب تو تمہارا بالکل بھی دل نہیں چاہتا ہوگا کالج جانے کا، ہے نا؟ تم دولہا بھائی کے ساتھ آئی ہو، منہ دکھائی میں کیا ملا؟ وہ تینوں ایک سے بڑھ کر ایک سوال کرنے لگی تھی۔ ویسے ہی رومانٹک ہے نا یا نہیں؟ ہر سوال پر اس کے چہرے کے سرخ رنگ میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ عجوبہ ہوں میں کیا، کبھی شادی شدہ لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ ایک دم تل ملائی ہوئی تھی۔ سب ہی چپ ہوئی تھی۔ ہیر، ردا اس کا ہاتھ تھامے کلاس سے نکلتی چلی گئی تھی۔ وہ ہکلاتی ہوئی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ کیا عجوبہ بنا کر رکھ دیا ہے میں نے؟ شادی ہوئی ہے نا؟ اور کیا، بندے کو تو کالج لائف میں کبھی شادی کرنی نہیں چاہیے۔ کیسی بےہودہ ہیں ساری کی ساری، کیسے دیکھ رہی ہیں مجھے جیسے میں ننھی کاکی ہوں۔ وہ دانت پیسی ہوئی اپنا بیگ کینٹین کی ٹیبل پر پٹکتی بولی تھی۔ ردا نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ دانت کیا نکال رہی ہو؟ جاؤ کچھ کھانے کو لاؤ، مجھے بھوک لگی ہے، اسے گھور کر بولی تھی۔ اب مانی ہیجی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے ایک بات بتاؤں ہیر، یہ سارے سوال میرے دماغ میں بھی آئے ہیں۔ وہ آنکھیں گھما کر بولی تھی۔ ہیر نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ چلو اتنا تو بتا دو، بھائی رومانٹک ہیں؟ ردا نے چٹخارا لے کر پوچھا تھا۔ محترمہ ہیر، راحم حسن دل نے شور مچایا تھا۔ انہیں نہیں، کم از کم تمہیں تو میں جوتا اتار کر مار ہی سکتی ہوں۔ ہیر نے سرخ چہرے کے ساتھ ہی اس پر رجسٹر تانا تھا۔ او ہو، ہیر راحم بلش کر رہی تھی۔ ردا اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ تم رک جاؤ بیٹا، اب میں تمہیں اس گھر سے دفع کرنے کی بات کرتی ہوں، تعیم سے پھر کرتی رہنا تم بھی بلش۔ اس نے دھمکیانہ انداز میں چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا اور وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھی تھی اور اس نے بھی ہنستے ہوئے سر جھکایا تھا جب اچانک اپنے پیچھے سے آتی آواز پر چونکی تھی۔ سنو ہیر، امی سے بات کرنے کا کیا فائدہ، بھائی سے بات کرو نا تاکہ پکا کام ہو۔ ردا کہہ کر رکی نہیں تھی۔ بے شرم نہ ہو تو، وہ زور سے بولی تھی اور آس پاس اسٹوڈنٹ کے متوجہ ہونے پر اس نے خواہ مہاری رجسٹر کھول کر اس کے سر پر دے مارا تھا۔
ہی راہم حسن کا موڈ تو جو تھوڑا سا ٹھیک ہوا تھا، اس سے پہلے اکنامکس کے ٹیسٹ پیپر میں ہاتھ میں آتے ہی اس کا دل ڈوبا تھا، اوپر سے ٹیچر کے الفاظ، ہی انعام آپ کو اب پڑھائی میں زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس کے مہندی لگے ہاتھوں میں گھورتے ہوئے بولی تھی ردا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ اللہ کرے تمہاری بھی ڈیوائڈنگ کالج کے دوران شادی ہو جائے۔ اپنے طور پر اس کو ردا نے بددعا دی تھی۔ آمین، اللہ خیر سے وہ دن لائے۔ ردا نے بھی آواز بلند آمین کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے تھے۔ شرم کر لو، وہ اسے گھٹتی ہوئی آواز میں بڑھ گئی تھی۔ تمہیں کرتے ہوئے نہیں آئی تو مجھے بولتے ہوئے کیوں آئے گی؟ وہ بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی بولی تھی۔ یہ لو تم۔ ہیر نے واپس پلٹ کر اپنے مخصوص موقع جڑا تھا اور ردا اس کی طرف ایک دم ہونک بنی دیکھتی رہ گئی تھی۔ حسب عادت سلام کرتا 5 بجے گھر آیا تھا۔ وہ جواب دیتے کچن کی طرف بڑی تھی، جو ہمیشہ کی طرح صوفے پر بیٹھا خدیجہ اور زرینہ کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، ایک دم چونکا تھا۔ وہ پانی کا گلاس ٹرے میں سجائے اس کی طرف لائی گئی تھی۔ اسکائی بلو اور پرپل چنری کے سوٹ میں ملبوس کھلے بالوں کے کانوں کو پیچھے کیا ہوا تھا، سلور چھوٹے سے جھمکے۔ خود پر پڑنے والی راہم کی نرم گرم گہری نظر سے وہ پگھلی تھی۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں لرزی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ پانی کا پورا گلاس اس پر الٹ دیتی، راہم حسن مسکراتے ہوئے گلاس اٹھایا۔ بیٹا تم جاؤ اپنے کمرے میں لے آتی ہوں چائے۔ اس سے پہلے کہ زرینہ اپنی بات پوری کرتی وہ ان کی بات مکمل کرتی، اس کے ہاتھ سے خالی گلاس لیتی پلٹ کر کچن کی طرف گئی تھی۔ راہم نے بغور اس کے جھکے سر آنکھیں سب سے پہلے حیران کن بات اس کی فرما برداری کو نوٹ کیا تھا، کچھ بھی اس سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ ردا ادھر آؤ، اور ہمیشہ کی طرح ردا کا کام اٹکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس سے وہ سب اگلوانے والا تھا۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو سامنے ہی وہ صرف ٹراؤزر میں ملبوس تولیے سے سر رگڑتا وارڈروب سے اپنی شرٹ نکالنے لگا تھا۔ ہیر کی پلکیں جھکی تھی، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور وہ جو شرٹ کو الٹ پلٹ کر رہا تھا خاموشی سے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ ہیر اگر زندگی پیاری ہے تو اپنی اس شرم کو سائڈ پر رکھو، ویسے بھی زندگی ہوگی تو آگے شرمانا بھی نصیب ہوگا۔ وہ خود کو سمجھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ مما میں نکال دیتی ہوں نا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے پر قابو کر پاتی ہوئی اس کے پہلوں میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ راہم نے پھر حیرت کے سمندر میں غوطہ کھایا تھا، پھر اس کے ہاتھ سے رویل بلو شرٹ کو دیکھ کر ناز سے بولی تھی، کیا آپ روز بلو شرٹ پہن لیتے ہیں؟ آج میری پسند کی یہ لائٹ اورنج شرٹ پہنے نا۔ وہ وائٹ اورنج شرٹ نکالتے ہوئے بولی تھی، البتہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں میری اتنی فرما بردار بھی ناممکن۔ راہم کو غشی کا دورہ آنا رہ گیا تھا، بس اب آپ کا حکم کیسے نہیں پہنیں گے؟ وہ شرٹ لینے کے بجائے اپنی شرٹ اس کی طرف کھینچتا وہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لے گیا۔ ہیر کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ دیکھیں آپ پہلے شرٹ پہن لیں پلیز، وہ اس کے حصار میں کھڑی آنکھیں میچے بولی تھی، اور وہ ہنسا تھا، مطلب پھر اجازت ہوگی؟ وہ آبرو چکا کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں پھر آپ کی جو مرضی۔ وہ بے ساختہ بولی تھی۔ وہ کہہ لگا گیا تھا اور اس کے کہنے پر وہ جوش میں ہوش میں آئی تھی۔ ابھی بھی میری مرضی ہے جانا۔ وہ جھکا تھا، ایک سیکنڈ میں وہ اسے چھوڑتا سیدھا ہوا تھا۔ ہیر نہ اپنے دھڑ دھڑ کرتے ہوئے دل کو سنبھال پائی تھی اور نہ ہی اپنے اڑے ہوئے حواسوں کو، جبکہ وہ چہرے پر ملوث کن مسکان سے جائے بڑے آرام سے اس کے ہاتھ سے شرٹ لے کر پہنے ہوئے سائڈ ٹیبل پر کپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں رخ موڑے کھڑی آنے والی وقت کو سوچتی ہوئی خود کو سنبھال رہی تھی۔ راہم اچانک اس کے دماغ میں حد سے زیادہ شرمیلی بیوی اس پیش قدمی کی وجہ سے معلوم ہوئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کسی کو میسج کیا۔ 10-11 سیکنڈ میں ہی دستک دے کر کسی نے جھانکا تھا۔ آنے والے کو دیکھ کر ہیر کے پاؤں پھولے تھے۔ آپ نے بلایا بھائی؟ وہ دھیمے سے پوچھ رہی تھی۔ ہیر کو اپنی شامت یقینی نظر آئی تھی، تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ ہاں اندر آؤ تم دونوں، رکو میں بھی ابھی آیا۔ وہ گیلے بالوں میں ہاتھ چلاتا موبائل کان سے لگائے باہر نکلا تھا اور ہیر راہم حسن کی ساری تدبیروں پر پانی پھیر چکا تھا۔ سنو ردا، میرا پیپر اس بار انڈیا کے چھوڑے جانے والی سیلابی ریلے میں بہہ کر دریائے سندھ میں گر گیا ہے۔ خبردار جو تم نے زبان کھولی تو۔ وہ ردا کو آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی تھی، توبہ کرو ہیر، میری تو ابھی چھوٹی سی منگنی بھی نہیں ہوئی۔ بھائی اسی انڈیا کے سیلابی ریلے میں مجھے پھینک دیں گے اور میں سیدھے دریائے سندھ میں جا کر گروں گی۔ ردا نے دانت پیسے تھے اور اس سے پہلے کہ ہیر کچھ کہتی پیچھے سے تھی اور آواز پر دونوں کا رخ پناہ ہوئی تھی۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ دریائے سندھ میں ہیر کا پیپر بھی مل جائے گا، اور لیکن وہ لانے والی محترمہ ہیر راہم خود ہوں گی، کیونکہ انہیں انڈیا کے سیلابی ریلے میں پھینکنے والا ہوں۔ وہ بڑے سکون سے بولتا ہوا ان دونوں کے سامنے آیا تھا۔ اللہ ایسا سڑیئر پلس ظالم پلس ڈبل ماسٹر شوہر کسی کو نہ دے، اور مجھے تو بچپن سے ہی دیا ہے، ابھی تک زندہ ہونا۔ ہائے، اس نے ردا کے کان میں آواز بلند سرگوشی کی تھی، جو ہمیشہ کی طرح مباح مقابل کا پاڑا بڑھا گئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ ہیر، یہ کیا؟ وہ چٹکی میں ایک پیپر تھامے میں اس کے آگے لہرا رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح ردا کا سر چکرایا تھا۔ ہیر نے
निकला था, लेकिन अचानक उसे बचपन के शोर की इस आदत से बहुत बड़ा गजब आया था। अब तो बैग इतना मोटा ताला लगाऊंगी कि जब देखो तो मेरे बैग की तलाशी लेते हैं, और आपको इतना पता है कि बिना इजाजत के लड़कियों के बैग में नहीं घुसते। गुनाह अजीम है। इस बार रीता की जल्दी जुबान पर उसने बाजू से जोर से चुटकी काटी थी, जबकि उसकी जुबान को देखते हुए सोच रहा था कि वाकई ही खड़ा ये सानहा अजीम इसकी जिंदगी में वाक़या हो चुका है। वो सीने पर बाजू बांधे 2 कदम आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ा हुआ था। नहीं लगता है मैं यानी कि राहिम हसन तुमसे यानी कि हीर राहिम से कोई काम करने से पहले इजाज़त लूँगा। हीर का दिल धड़का था और इस बात का नमूना वो अभी कुछ देर पहले दे चुकी थी, और उसकी नज़रें बेइख्तियार झुकी थी, और उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देखकर एक पल राहिम हसन से भी अपना दिल संभालना मुश्किल हुआ था। लेकिन अगले पल खुद पर जब्त करते हुए उसने अपने चेहरे को पहले जैसा सख्त बनाया था। हीर ने जरा सी पलकें उठाकर उसके चेहरे को देखना चाहा, लेकिन वो ये क्या, वहाँ रोमांस के दूर दूर तक कोई असर नहीं पाए जाते थे। वही सड़गिल तासुरात से जाए वो उसे गुस्से से घूरता हुआ उसके दिल को दहलाने के साथ साथ जलाकर हाँक कर गया था। इस बार तो 2 नंबर वाकई सलाबी रेले में बहकर मौजूद दुश्मनी के नजर हो गए हैं। वो बज़ाहिर सुकून से बोल रहा था, पर लहजे में सुकून हरगिज नहीं था। जस्ट 3 आउट ऑफ 15 हीर, 15 में से सिर्फ 3 आतिश विशा फटा था। हाँ तो आप ही को शौक था ना 10 दिन में शादी करने का, ऐसे ही पेपर्स होते हैं अब मेरे। पर वो ही राहिम हसन ही क्या जो इतनी जल्दी से आराम से राहिम हसन के काबू में आ जाती। रोहान से अंदाज में पेशन गोई हुई थी और साथ साथ मुस्तकबिल का हक भी पेश किया गया था। रिदा हसन और राहिम हसन की दोनों की आंखें खुली थी। होने हैं से क्या मतलब है तुम्हारा? अब के हशमगी नज़रों से घूरा गया था। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप मुझसे टेस्ट याद करवा रहे हैं। वो दोनों के हाथों से पूछता अपने चेहरे पर रखते हुए अपनी मीठी मेहंदी दिखाती हुई मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई बोली थी। रिदा की बेसाख्ती हंसी आई थी और राहिम हसन की घूरी पर रुकी थी। हीर, राहिम हसन, मैं आपकी सास नहीं हूँ जो आपकी मेहंदी उतरने का इंतजार करूँ। अब के रिदा अपनी हंसी रवा नहीं गई थी और अपनी हथेलियों पर जमाएगी। हालांकि उसकी प्यारी सी हरकत पर राहिम अपना दिल मचला था, लेकिन बचपन के शोर को इतना तो बरम रखना था ना। अब मेरी सास सो भी नहीं सकते तायमी, इतनी स्वीट है, कहाँ वो और कहाँ आप। वो चेहरे पर हाथ उठाती हुई बोली थी, कहाँ आप। उसके मुंह पे जाविये बिगड़े थे कि सारा प्यार रफू चक्कर हुआ था। मेरी बात सुनो, अभी जो मिड टर्म होने वाले हैं ना, वो तुम्हारी मेहंदी उतरने का इंतजार बिल्कुल नहीं करेंगे। और तुम भी पिटने वाली हो मेरे हाथों से, समझी। वो तुम 11-12 से आगे बढ़ती ही क्यों नहीं हो? वो दोनों को जबरदस्त झाड़ पे लाया गया था, लेकिन रिदा की बत्तीसी फिर भी अंदर नहीं गई थी। भाई का हाथ खाने के डर से उसने सर को मजीद झुका की थी। बुक लेकर इधर बैठो दोनों, आ रहा हूँ मैं। वो कहता हुआ लैपटॉप उठाकर कमरे से बाहर निकला था और उसे हसन साहब ने बुलाया था। वो इनाम साहब प्रेजेंटेशन देखना चाहते थे। पुप्पो से कहना ये हमेशा सड़ियल ही रहेंगे। और रिदा को पूरी तरह से घूरती सोफे की जाने पड़ी थी और आपकी रिदा अपनी हंसी रोकने की कोशिश हरगिज नहीं की थी, जबकि उस बात पर दरवाजे से निकलता राहिम हसन भी खिलकर हंसा था। तायमी, अब तो मेरी शादी हो गई है, पर वो अभी भी मुझे वैसे ही डांटते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। और हुदैजा के शाने से लगी भराई हुई आवाज़ में वो उसकी शिकायत कर रही थी। 5:30 बजे दोनों को अपने सामने बिठाकर उसने टॉपिक याद करवा कर दोबारा टेस्ट लिया था। वो अलग बात थी कि हमेशा की तरह रिदा उससे पहले फारिग हो गई थी, जबकि उससे 8 बजे तक बिठाए रखा था। हुदैजा ने हंसते हुए उसकी पेशानी चूमी थी। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, कान खींचती हूँ उसकी बात पर एकदम उनसे अलग हुई थी। और रहने देता यमी, वो इस घर के राजा इंदर हैं। आप सिर्फ कहती हैं, करती कुछ भी नहीं है। मैंने तो अपनी इस 20-21 साल जिंदगी में कभी आपको उनके कान खींचते देखे नहीं। अगर बचपन में उनके कान खींचे होते ना, तो आज ये इतने हलाकू हान नहीं होते। वो आज फटी तो पड़ी थी। हीर के लहजे में आज अपने वाहिद सपोर्टर हुदैजा के लिए भी हबकी थी। हीर, रिदा ने उसके पीछे देखकर थूक निकलते हुए उसे रोकना चाहा था। पीछे खड़ी शख्सियत ने हाथ उठाकर रिदा को रोका था। तुम चुप ही करो, गदार कहीं की। सारी की जिंदगी खाती पीती सोती जागती मेरे साथ ही रही हो, लेकिन दम हमेशा अपने उन सड़ियल भाई के ही भरती हो। हालांकि मैं उनसे ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन इस दुनिया में सच्चे प्यार की कदर हुई है जो कभी तुम्हें भी मेरी यानी अकलौती भाभी की कदर होती। वो रिदा की खुरियों को नज़रअंदाज करती अब उसके लिए लते ले रही थी और आवाज़ फिर भराई थी। तुम तो मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। हुदैजा ने बहलाते हुए उसे खुद से लगाया था, लेकिन उसकी अगली बात पर तो रिदा की आंखें सामने खड़े वजूद को देखते हुए वाह हुई।
वाह हुई थी। नहीं तायमी, रिदा का भी कसूर नहीं है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जबकि मैं तो उनको शुरू ही से सीने पर बाजू बांधे हीर के बिल्कुल पीछे खड़े वजूद के चेहरे के रंग खतरनाक हद तक बदला था। बाबा भाई, रिदा ने बहते पानी पर बांधना चाहा था। खुदाजा ने बमुश्किल अपनी हंसी जब्त की थी। चुप करो भाई की चमची, एक तो 10 दिन में शादी करवा ली, ऊपर से टेस्ट भी दो। इतनी सुनाई है मुझे टीचर ने। अब तो वो अब रोना ही शुरू कर चुकी थी। हाँ, मैं अभी तुम्हारे सामने उसकी खबर लेती हूँ, तुम रोना बंद करो। शाबाश। खुदाजा ने उसका सर चूमते हुए उसके सामने बाल चलाए थे। राहिम ने गहरा सांस लिया। खुद डबल मार्क्सेस आई तो समझते हैं कि सारी दुनिया उनकी तरह झंडे गाड़े, एक तो कहीं घुमाने भी नहीं लेके गए। उसके प्रोजेक्ट के बाद जाने वाला यकीन मान सब धरे के धरे रह गया ही। राहिम ने दांत पीसे थे और रिदा का दिल चाहा था कि उनके मुंह पर टेप चिपका दे। फिर पढ़ने भी नहीं दिया सुकून से। सारा दिन कॉलेज में घूर घूर कर देख रहा था। खुद तो बास हैं तो उनका कोई कुछ, बस यहाँ आकर हमेशा की तरह राहिम हसन के जब्त ने जवाब दिया था। हीर राहिम, जब आपका ये कंप्लेन सेशन खत्म हो जाए तो अगर आकर मेरी शर्ट प्रेस कर दीजिएगा, वो कहकर पलटा था। हीर का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। उसने बेइख्तियार रिदा को घूरा था। उसने आंख के इशारे से उसे खबरदार करने का बताया था। राहिम, इधर मेरी बात सुनो। हुदैजा ने कड़े तेवरों से सब करता। हीर ने थूक निकला था। ताई अम्मी, मैं शर्ट प्रेस। वो उठने लगी थी। बैठो इधर, और तुम भी सामने आकर बैठो। हीर ने बेबसी से रिदा को देखा था। रिदा शाने उचकाती हुई किचन में भागी थी। राहिम, जरीना और अनाम भाई ने तुम्हें अपनी प्यारी बेटी इसलिए दी थी कि तुम सुबह शाम उसको डांटो। उन्होंने सामने बैठे अपने 28 साल बेटे को आड़े हाथों लिया था और बेटे मोहतरम इनसे चिमटी हुई अपनी बीवी को घूरने में मसरूफ थे, जो उसकी नज़रों से हाइफ होती हुदैजा में घुसे जा रही थी। वो चुप रहा। हद होती है, 7-8 नहीं हुए तुम्हारी शादी को और तुम बच्ची को डांट डांट कर आधा कर दिया है। सच कहती है मेरी बच्ची, तुम्हें जरीना नहीं बिगाड़ा। वो बेसख्त हंसा था हर वक्त। मेरी बच्ची का कसूर हो तो पहले भी तो नहीं मानती थी। तुमने अपना रवैया दुरुस्त करके समझे और उन्होंने सर हीर की पेशानी चूमी थी। वो हंसता हुआ अचानक उनके कदमों में आ बैठा। हीर ने एकदम अपने पाँव समेटे थे। वो बिल्कुल करीब बैठा था। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आइंदा आपकी इकलौती बहू को ना डांटूं। वो उसे एक नज़र देता हुआ देखता हुआ बोला था और मजीद हदीजा सिमटी थी। हदीजा हंसी थी। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, वो बड़बड़ाया था। हम हुदैजा ने आंखें दिखाने पर वो हंसा था और घुमाने भी ले जाऊंगा। उन्होंने बेटे को मसनूई कड़े तेवरों से घूरा था। ले जाऊंगा, लेकिन अभी फौरन नहीं। वो इस बार अपने असल मूड में आया था। हीर ने शिकायती अंदाज में हुदैजा को देखा था। ये गलत बात है हीर, हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। अब उसे घूरते हुए बोला था। तायमी, ये 1 महीने का बोल रहे हैं, तब तक तो मैं पुरानी हो जाऊंगी, फिर क्या मजा आएगा। उसकी बात पर हुदैजा जोर से हंसी थी, जबकि राहिम हसन को हमेशा की तरह हीर राहिम ने कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। दिन कम करो और राहिम अपने, उन्होंने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा था। वो गहरा सांस लिए फौरन से खड़ा हुआ था। न जाने अब वो उसकी माँ के सामने उसकी कौन सी पोल खोल दे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। वह नजरों ही नजरों में उसे तंबीह करता हुआ खड़ा हुआ था। अगर सास का बहू का कंप्लेन सेशन पूरा हो गया हो तो मैं जा सकता हूँ। वो झुक कर जाने की इजाज़त मांग रहा था। बिल्कुल भी नहीं, जाओ मेरी बच्ची को आइसक्रीम खिलाकर लाओ। उनके कहने पर वो जोश से खड़ी हुई थी और उसके जगमगाते चेहरे को देखकर वो एक पल भी में माना था। ठीक है आ जाओ, उसके कहते ही वो एकदम मुड़ी थी। अभी मैं चेंज करके, जब उसे बाजू से थामा गया था। किधर ही राहिम ने अपनी सांस सामने राहिम हसन के इस अमल पर महजूब सी हुई थी। मैं तैयार होकर उससे पहले कि वो धीमे सुरों में अपनी बात मुकम्मल करती, वो उसकी बात काट गया था। अगर तुम अपना ब्यूटी पार्लर का ट्रिप लगाना है तो मेरी तरफ से माजरत है। वो उसका बाजू छोड़ता बेनियाजी से बोलते हुए शाने उचका गया था। खुद हीर लग रहे हैं तभी ना। हीर ने दांत पीस कर उसे देखा था, जो बेनियाज बिना मोबाइल चेक कर रहा था और लेकिन सुन चुका था। मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है, जाओ शाबाश। वो उसका गाल थपथपाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। राहिम ने बगौर उसके रूप को देखा था और फिर आजकल घर में सजी संवरी रहकर उसकी धड़कनें बेतरतीब करती रहती थी। हीर, आना है तो आओ वरना मैं जा रहा हूँ। जोर से बोलते हुए उसकी तरफ बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। आई रिदा, जल्दी आओ, हम लोग बाहर जा रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। राहिम ने एकदम रुक कर पलटा था। अब वो हैरत से अपने बचपन की बीवी को देख रहा था, जो अपनी जिंदगी की पहली डेट पर अपनी नंद को साथ ले जाने के लिए जोश से आवाज़ें दे रही थी। दूसरी तरफ से अपने कमरे में जाती हुदैजा भी रुकी थी। हीर बेटा, आप दोनों जाओ शाबाश। वो करीब आई थी, लेकिन तायमी रिदा बुरा मान जाएगी। उसकी बात पर राहिम दाएं सर हिलाता बाहर निकल गया। राहिम हसन, तुम अगर बेवकूफ़ हो तो उसकी सज़ा मैं अपने भाई को क्यों दूँ। रिदा ने किचन से निकलकर हंसते हुए कहा था। उसने उसे घूरा था। देखे तायमी, भाई भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। हीर ने मुंह फुलाकर हुदैजा को देखा था, जब भी गाड़ी का हॉर्न जोर शोर से बजे थे। ये भलाई तुम मेरे भाई के साथ करो, निकलो जल्दी से।
وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ریدا اسے دھکیلتے ہوئے باہر لے جانے لگی اور ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ پہلے میں سوچتی تھی اس زیادتی واقعی میرے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اب میں دیکھتی ہوں تو پتہ چل رہا ہے بھائی اتنے بھی معصوم نہیں، اچھے خاصے رومانٹک نکلے تو یہ۔ ان کے کان میں سرگوشی کرتی بولی۔ ہیر نے سرخ ہوتے ہوئے اپنے دموں کا جھڑنا چاہا تھا، فوراً پیچھے ہٹی تھی جب اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور سر پیٹ کر گھر کی طرف دوڑی تھی۔ ویسے ہیر ریدا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ ہیر کے منہ سے جاتا مینگو آئس کریم کا چمچ اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کب اس نے چمچ دوبارہ اپنے کپ میں ڈالا تھا؟ ابھی آخر میں وہ تمہارے کان میں کچھ بولی تھی نا؟ وہ بے نیازی سے اپنے کپ سے آئس کریم کھا رہا تھا۔ ایک دم ہیر کا ہاتھ رکا۔ کب نہیں تو آپ کا فلیور کیسا ہے؟ وہ انجان بنی ساتھ ساتھ اپنا چمچ اس کے کپ میں ڈالنے لگی تھی۔ وہ بے اختیار اپنا کپ پیچھے کر گیا تھا جب تم لال پیلی ہوئی اسے مارنے لگی تھی۔ راہم نے اپنا بلیک کرنٹ فلیور اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ آپ نے بھی تیمی سے کہا تھا جلدی لے چلیں گے۔ کب چلیں گے؟ ہیر نے ایک دم بات بدلی تھی۔ کہاں؟ اب انجان بننے کی باری اس کی تھی۔ کیا مطلب کہاں؟ ہنی مون؟ وہ بے ساختہ بولتی اپنی زبان دانتوں میں دبا گئی تھی۔ کہاں چلنا ہے بھائی؟ بتاؤ گی تو لے چلوں گا نا؟ وہ ویٹر کے ہاتھ سے بل لیتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ آپ یہ بدلہ مجھ سے لے رہے ہیں؟ ہیر نے دانت پیس کر اسے گھورا تھا جو پیک آئس کریم ویٹر کے ساتھ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہاں؟ وہ انجان بننے کی باری اب اس کی کیا مطلب؟ کوئی ہنی مون نہیں۔ 2-3 منٹ کے بعد فارغ ہو کر اس کی طرف مڑا تھا۔ ہاں تم کہیں چلنے کا کہہ رہی تھی؟ راہم نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ اب مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں مجھے پتہ ہے، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا بولا۔ نہیں، اتنے ہلکے پھلکے انداز میں بدلے نہیں لیتا۔ وہ اس پر ایک خاص نظر ڈالتا ہوا بولا اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ راہم ملحوظ ہوا تھا۔ تم پتہ نہیں کہاں چلنے کا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھا ہنی مون پر چلنے کا کہو گی۔ وہ سامنے روڈ پر نظریں جمائے گائے بگائے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ ہاں تمہیں وہیں جانا ہے نا؟ مجھے لے چلے نا؟ وہ ایک دم مچلی تھی۔ راہم کے کہکے پر اسے اپنے لفظوں پر غور کروایا تھا۔ آج رات ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اس کی بات پر ہیر نے اپنی طرف کھڑکی کی طرف منہ موڑا تھا۔ ویسے ہیر یہ تو بتاؤ سارا کالج تمہیں کیوں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا؟ باقی سارے راستے وہ اپنی باتوں میں اسے لال پیلا کرتا نظر آیا تھا۔ وہ ریدا کے ساتھ بھی آئس کریم کھاتی 12:15 بجے کمرے میں آئی تھی۔ وہ چینج کر کے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ اپنا نائٹ ڈریس اٹھاتی واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ ہر چیز سے فارغ ہو کر واپس آئی تو 12:30 ہو رہے تھے۔ راہم نے ایک نظر اسے دیکھ کر لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا تھا اور پھر پلٹ کر بیڈ تک آیا تھا۔ ہیر لائٹ آف کر دو یار، آج رات ہنی مون کا تو کیا ڈیسائیڈ کرتا؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں بولتا ہوا بیڈ پر گرا تھا۔ ارے اٹھیں آپ ایسے کیسے سو سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ میں نوٹ بک اور پین تھامے بیڈ پر بیٹھ کر چڑھ کر گھٹنوں کے بال چلی تھی اس کے پاس آلتی پالتی بیٹھ گئی تھی۔ کیا وہ مشکل جمائی روکتا وہ اسے حیرت سے دیکھتا پوچھ رہا تھا جو بلیک سلک کی ٹراؤزر شرٹ میں اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھی تھی، نوٹ بک کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ کیوں؟ آپ خود ہی تو کہا تھا کہ آج رات ڈیسائیڈ کر انداز میں بولی۔ اس کے نامل انداز پر راہم نے پوری نظریں آنکھیں کھول کر اس کے چہرے پر کچھ کھوجا تھا، لیکن وہ بالکل نامل تھا۔ اس کے لیے تو اس پیپر پین کی میں کیا ضرورت تھی؟ اس کے ہاتھ میں نوٹ بک لیتا خود اس پر گرتا ہوا بولا تھا۔ ہیر کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اوف چھوڑے نا، اس طرح کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے شرمیلے لہجے میں بولتی سیدھی ہوئی تھی۔ یہ تم مجھ پر چھوڑو۔ وہ اس کے ہاتھ سے پین لیتا ہوا بولا اور اس کے انداز دیکھ کر اب ہیر جنجلانے لگی تھی۔ اگر ایسے ہی کرنا تھا تو کہتے ہی نہیں، کچھ بھی ڈیسائیڈ کرنے کو وہ ہپا ہوئی تھی۔ سن تو رہا ہوں نا، بولو نا، کیا کرنا ہے ڈیسائیڈ؟ راہم نے اس کے کان کے پیچھے اڑے سے بال اس کے چہرے پر بکھیرے تھے۔ اس کی عدم توجہ پر تبی تھی۔ کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے؟ وہ ویسے ہی پلٹے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اب اس کی آنکھیں نیند سے بند ہونے کو تھی۔ آپ کو خود ہی تو کہا تھا کہ وہ اوف آپ ہو، میری نوٹ بک تو دیں نا بھائی۔ وہ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے ہوئے ایک دوسرے ہاتھ سے اپنے نوٹ بک لینے کے لیے جھکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھے نا۔ وہ پھر سے اسے لیٹے دیکھ کر وہ نوٹ بک کے صفحے پلٹتی جنجلا کر بولی تھی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہیر؟ وہ بھی جنجلاتا ہوا تھوڑا سا نیم دراز ہوا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا آج رات ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ خود ہی مکر رہے ہیں۔ اس نے منہ پھلا کر اسے دیکھا تھا۔ یار وقت آنے پر میں سب کچھ کروں گا نا، وہ آنکھیں بند کرتا بیزاری سے بولا تھا۔ میری پاکٹ منی ہے، میں خود ہی ڈیسائیڈ کروں گی، میں لسٹ بناتی ہوں، رکیں آپ، وہ دوست بھرے انداز میں بولتی پھر نوٹ پر بک پر چکی تھی۔ راہم حسن کی آنکھیں دماغ سب واہ ہوئے تھے۔ پاکٹ منی؟ تو جب وہ پاکٹ سے پاکٹ منی ڈیسائیڈ کرنے کا کہہ رہی تھی اور کب سے اسے حیرانی میں تھی کہ اس کی بچپن کی بیوی اپنی شرم بلائے طاق رکھتی اسے رات کے 11:30 بجے ہنی مون ڈیسائیڈ کرنے پر زور دے دی۔ اس نے بے اختیار ایک نظر سامنے چمکتی گھڑی پر ڈالی تھی جو 12:55 بجا رہی تھی، پھر اپنی پیاری سی بیوی پر جو نوٹ بک پر جھکی پڑی تھی۔ منتھلی ایکسپینڈیچر آف ہیر راہم حسن کے ماہانہ اخراجات لکھ رہی ہوں۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا تھا۔
ایکسپینڈیچر اخراجات، ہاں تو میں بچی تھوڑی ہوں جو آپ مجھے پاکٹ منی دیں گے، میری شادی ہو چکی ہے، بیویوں کے اخراجات ہوتے ہیں بھائی۔ پین منہ میں دباتی ہوئی زندگی میں پہلی بار عقل اور فہم سے استعمال کرتے ہوئے بولی تھی، میں تمہیں سب کچھ لے کر دوں گا نا، خود سے جو کہو گی، ان سب کی کیا ضرورت ہے، بند کرو شاباش اور یہ اب سو جاؤ۔ وہ دوبارہ سے لیٹنے کو تھا جب اس کی اگلی بات پر پروگرام کینسل ہوا تھا۔ وہ تو مجھے پتا ہے شوہر کا سب کچھ اپنی بیوی کا ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے خرچہ چاہیے ہر منتھ، وہ کمالے بے نیازی سے کہتی ہوئی آج اسے چٹکے پہ چٹکے دے رہی تھی۔ میں بھی یہ جانتی ہوں کہ آپ جو کچھ کماتے ہیں وہ میرے لیے اور ہمارے آنے والے بچوں کے لیے ہی تو کماتے ہیں۔ اس کی بات پر راغب حسن اچھلا ہی تو تھا، پر وہ محترمہ اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ہمارے بچے، وہ آنکھیں مزید واہ کرتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ بچوں کے بارے میں تو اس کے واما گمان میں بھی نہیں تھا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی کی سوچ اسے وہی معصوم سی عورت نظر آئی تھی۔ اس سمے شادی، شوہر کی کمائی، بچے، آج واقعی اپنی بیوی کی سوچ پر اشش کر اٹھا تھا۔ ایک عجیب سا سکون راغب حسن کے رگ و جاں پہ سرایت کر گیا تھا۔ وہ طمانینت سے مسکرایا تھا۔ کالج کی پاکٹ منی، پارلر، شاپنگ، آن لائن آرڈرز، اور کیا، وہ پین ہونٹوں میں دبائے سوچ رہی تھی۔ راہم جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اگلے لمحے وہ مسکان شرارت میں بدلی تھی، ایک دم اٹھ کر بیٹھا تھا۔ باقی میں لکھواتا ہوں۔ اس کی بات پر ہیر کے چہرے پر خوشی لہرائی تھی۔ ٹھیک ہے بولیں۔ وہ پین نئی لائن پر رکھتی ہوئی اشتیاق سے بولی تھی۔ ریدا کے ساتھ پلانز، اس کی بات پر ہیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں، دیکھو بس لکھتی جاؤ۔ وہ نوٹ بک کی طرف اشارہ کرتا بولا اور سر ہلا کر لکھنے میں مصروف ہوئی۔ گفٹس، وہ جو بولتا گیا وہ بغیر سر اٹھائے لکھتی جا رہی۔ بچوں کے ڈائپرز، ملک پاؤڈر، لکھتے لکھتے ہیر نے پین روکی تھی۔ بچے، ڈائپرز، اس نے تحیر سے سر اٹھایا تھا۔ کس کے بچوں کے ڈائپرز؟ وہ آنکھیں پھاڑے خود ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ جو مسکراہٹ دبائے بیٹھا تھا ایک دم بولا تھا، ہمارے بچے ہیر، آخر شوہر کماتا کس کے لیے؟ اپنی پیاری سی بیوی اور بچوں کے لیے ہی نا۔ اس نے سر سے سر جھکایا تھا۔ راہم اسے دیکھ کر ہنسا تھا اور وہ سر جھکائے بالکل ساکت سی بیٹھی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ سکرات بنی اسے سب کچھ پاور کروا چکی تھی۔ ارے لکھو لکھو، ڈاکٹر کی فیس، بچوں کی شاپنگ، بچوں کے اسکول۔ ہیر کے چہرے کا رنگ بتدریج سرخ ہوتا چلا گیا تھا۔ بات نہیں کرے آپ مجھ سے؟ وہ ایک دم نوٹ بک اس پر پھینکتی ہوئی بیڈ سے اترنے لگی تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھ کر وہ کہکا لگاتا اس کی کلائی تھام گیا تھا۔ ہیر، وہ ہمارے بچے ہوں گے نا؟ اپنے بچوں سے کوئی جیلس ہوتا ہے کیا؟ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آیا تھا۔ کیا ہے بھائی، ابھی میری بات ہو رہی ہے۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے گھبراہٹ میں بولتی اسے مزید موقع دے گی تھی۔ وہ مسلسل ہنستے ہوئے اسے سنبھال رہا تھا۔ میرے بچپن کی بیوی سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ ہیر نے ہبکی سے اسے دیکھا تھا۔ راہم نے ہنستے ہوئے اس بار آرام سے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میں بیوقوف نہیں ہوں۔ وہ ہبکی سے اس کے سینے پر ہاتھ مارتی بولی تھی اور پھر ہنسا تھا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہوتے گیا تھا کہ وہ اپنی بہت ساری باتیں اسے باور کروا گئی تھی۔ اگر تم میں عقل ہوتی تو رات کے 1:30 بجے تم یہ نوٹ بک اور پین لے کر میرے سر پر نہ بیٹھی ہوتی، بلکہ اپنے بچپن کے شوہر سے کہتی مجھے اتنے پیسے چاہیے، دے دیجیے۔ اس کی بات پر ہیر اس کے سینے پر سر اٹھاتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے واقعی سچ کہا تھا، مرد اور کماتا ہی کسی لیے ہے، میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ یہ لو، وہ سائڈ ٹیبل سے والیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھ گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں تمہیں ہر منتھ پیسے دوں گا، لیکن یہ لسٹ بنا کر خود باؤنڈ مت کرو، ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ منمنائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اشارے سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا کیا؟ وہ منمنائی تھی۔ میں ہر منتھ کے اینڈ میں تم سے حساب بھی لوں گا اور پھر سوچ لو۔ وہ شرارت سے ابرو اچکا کر پوچھ رہا تھا کوئی نہیں، جب آپ میرے لیے کماتے ہیں تو آپ حساب کیوں دوں؟ وہ اس کے ہاتھ سے والیٹ لیتی ناز سے بولی تھی، میں تمہارے لیے نہیں، ایسا نہیں بولو، وہ سب ناراض ہو جائیں گے۔ اب اس کے آنکھوں میں دیکھتا ہوا بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کون سب؟ وہ ٹھٹکی تھی، ہمارے بچے۔ اس کی بات پر ہیر نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اپنا سر چھپایا تھا۔ وہ کہہ کر لگاتا اسے خود میں سمو گیا تھا۔ 3-4 دن بعد ٹیچر نے انہی کے اسائنمنٹ واپس کیے تھے، ایک سوائے اس کے اسائنمنٹ کے۔ ہیر انعام آپ اسٹاف روم میں آ کر مجھ سے ملیے۔ مجھے کب سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ میرا اسائنمنٹ سب سے بیسٹ ہوگا، ایک دم دل ملائی تھی۔ واہ، جہاں اسٹوڈنٹ کو بے عزت کرنا ہو سب کے سامنے کرو، جہاں اسٹوڈنٹ غلطی سے ان سے بھی اچھا کام کر لے تو اسٹاف روم میں تعریف کرو۔ وہ بولی ہی گئی تھی اسٹوڈنٹ اچھا کر لے۔ ریدا اسٹوڈنٹ پر زور دیتی اچانک بولی وہ بنائی میں بناؤں؟ اب ایک ہی بات ہے، سمجھی؟ اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ بالکل بالکل، ریدا نے دانت نکالے تھے۔ راہم نے ریدا سے کہا بھی تھا کہ اس نے بھی اس کا بنا لے گا، لیکن وہ سخولت سے منع کر گئی تھی۔ نہیں بھائی، آپ اپنے بچپن کی بیوی کی سالوں کی خواہش پوری کر دیں۔ بیچاری کب سے آس دبائے بیٹھی تھی اپنے دل میں۔ وہ شرارت سے بولی تھی۔ راہم نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپت ماری تھی۔ آپ بس میری ہیلپ کر دیجیے گا، وہ خلوص سے دل سے کہہ رہی تھی۔ شیور، راہم نے خوش دلی سے بہن کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تم بھی ساتھ چلو، میرے آخری پیریڈ جو کہ پری تھا وہ
ریدا کے سار سے ہوئی تھی ساتھ چلنے کے لیے۔ ہیر انہوں نے صرف تمہیں بلایا ہے، ریدا نے اس سے کہا۔ ہاں تو ساتھ چل، میری تعریف ہی دیکھ لو، گھر والوں کو بھی تو بتانی ہے نا۔ وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ ریدا کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ پھر تو مجھے ریکارڈ کرنی چاہیے یہ تاریخی تعریف جو محترمہ ہیر کی سب سے بیسٹ اسائنمنٹ آپ پر آج ہونے والی ہے۔ ریدا رضامندی سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ اسٹاف روم میں اس نے وقت اس سمیت 2 ٹیچرز اور بھی بیٹھے تھے جو کہ اس کے سبجیکٹ کے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک فرسٹ ایئر کی اکنامکس کی ٹیچر تھی۔ میں آئی کم ان میم؟ ہیر نے دروازہ ہولے سے بجاتے ہوئے اجازت لی تھی۔ آئیں ہیر۔ اس کی اجازت دینے پر ہی فرسٹ ایئر کی ٹیچر اپنے ہاتھوں میں تھمی فائل بند کرتے ہوئے ہیر کو سر تپائے تائرانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ پھر فائل اس کی ٹیچر کی طرف بڑھائی تھی اور اس کے اسائنمنٹ کی فائل تھی۔ یس میم، آپ نے بلایا تھا؟ وہ سامنے رکھی فائل کو پورے اعتماد سے دیکھتی گردن اکڑا کر بولی تھی۔ ریدا کو نہ جانے کیوں ان دونوں ٹیچرز کی نظروں کے تبادلے میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن ہیر راحم حسن ان سب چیزوں سے بے نیاز ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ ہیر انعام نو ڈاؤٹ یہ اسائنمنٹ بیسٹ ہے، وہ اس کے سامنے فائل رکھتی بولی تھی۔ ہیر کے دل خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ ریدا بھی مسکرائی تھی۔ اگر وہ دونوں جانتی کہ اس خوشگوار مسکان کا اختتام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے، شاید وہ دونوں کبھی نہیں مسکراتی۔ اللہ پوچھے تمہارے بھائی سے۔ وہ پیر پٹکتی اسٹاف روم سے نکلی تھی۔ خبردار جو میرے بھائی کا نام لیا تو اس میں میرے بھائی کا کیا قصور ہے؟ ریدا حسن حسب عادت اپنے بھائی کے نام پر تڑپی تھی۔ اور کیوں نہ تڑپوں، وہ میرے بھائی نے اتنا اچھا کام بھی کیا اور اوپر سے تم انہی کی باتیں سنوا رہی ہو۔ انہوں نے جان بوجھ کر اتنا اسائنمنٹ بنایا ہے۔ بیگ گھاس پر پٹک کر وہ خود سے نیچے بیٹھی تھی۔ شرم کر لو، ایک تو انہوں نے ایک اسپیشلی تمہارے لیے اسائنمنٹ بنایا تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ریدا نے تعصب سے سر دائیں بائیں ہلایا تھا، اور ان کی اس مہربانی میں بھی اسپیشلی طور پر ذلیل ہوگی۔ اس نے دانت کھچائے تھے۔ شوہر کو کبھی بھی اتنا ظالم عالم فاضل نہیں ہونا چاہیے۔ اب کے لہجے میں افسوس تھا۔ بے ساختہ ریدا کے منہ سے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ ہیر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے نا؟ اللہ کرے تمہاری شادی کسی سکرات بکرات سے ہو جائے۔ وہ اس کی دعا پر ریدا تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھی۔ اللہ نہ کرے میں کسی عام سے بندے سے شادی کروں بھائی، ورنہ شادی کے بعد مجھے بھی پی ایچ ڈی کروانے لگ جائے، کیا پتا۔ ریدا نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ ساری زندگی اپنے بھائی کے عالم فاضل ہونے کی گن گاتی محترمہ ریدا حسن اپنی باری پر عالم بندے پر اکتفا کر گئی تھی، اور اس کی بات پر ہیر نے اسے دھموکہ جڑ دیا تھا۔ اب دیکھنا بیٹا، تمہاری شادی میں نے بھینسوں والوں کے کاروبار سے نہ کروائی تو کہنا، جس کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں گی اور اس کے مستقبل کا بھی اندھوناک نقشہ کھینچ کر اپنا بیگ کندھے پر ڈالتی تنگ ہو کر کھڑی ہوئی تھی۔ استغفراللہ، ہی ریدا نے دہل کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن وہ پھر بھی مسکرائی تھی۔ ویسے ڈبل ماسٹرز والے سے شادی کرنا انجام بھی تو دیکھ چکی ہوں، چڑھنے والے انداز میں کہتی وہ بھی اٹھی تھی۔ وہ تو تم دیکھ لینا، کیا حشر کرتی ہوں تمہارے ان ڈبل ماسٹر بھائی کا۔ وہ تن فن کرتی آگے بڑھتی۔ یار سنو تو، اس نے میں بھائی کا کیا قصور؟ وہ ریدا ہمیشہ کی طرح اپنے بھائی کو بچانا چاہتا، انہیں تمہاری حمایت بھی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے الحمدللہ تیز ہیں کافی۔ تم اپنی خیر مناؤ، ساری زندگی جب اپنی ان بہنس گنتی رہو گی نا تب پتہ چلے گا۔ وہ پلٹے زور سے بولی تھی۔ استغفراللہ، میں عام بندے سے کہا ہے سلطان راہی نہیں۔ اس کی بات پر وہ دھاڑی تھی۔ اماں، میں کسی شہر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس نے دہائی دی تھی۔ پتر تو بیٹا یہ کہو نا کہ میں ساری زندگی بہو سے سمجھوتا کر لوں۔ وہ دکھ سے بولی تھی۔ اماں، میں اس سے سمجھوتے کی بات کہاں سے آئی بھلا؟ وہ اچھا ہنسا جھنجھلایا تھا۔ کیوں نہ وہ شہزادی کو دیکھا ہے نا تم نے، سارا دن اپنی بہو کو سناتی رہتی ہے، تم لاؤ گے تو اردو بولو گی، اور میں بیچاری سندھی، میں کیسے اردو اسے قابو کر پاؤں گی بھلا؟ اب میری اردو اچھی بھی نہیں ہوگی، بہو کو ڈانٹوں گی تو وہ سمجھے گی کہ نہیں، میرے قابو میں کیسے آئے گی بھلا؟ وہ ان کی توجہ پر اس کی آنکھیں کھول کر سامنے بیٹھی اپنی بھابھی کو دیکھا تھا۔ وہ ہنسی تھی۔ اماں، یہ آپ کی بڑی نونھ بیٹھی ہے نا، اس کو سنا دیا کریں، یہ سندھی میں جواب دیں گی اور آپ کا شکوہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ اب کے تحمل سے بولا تھا۔ ہون نمٹائی کھے اس نمانی کو تمہاری وڈی اماں پوری کرتی ہے، اور میں کیا کہوں اس بیچاری کو، اب بالکل ہی ظالم سمجھا ہوا ہے کہ تم نے مجھے۔ وہ برا مان کر بولی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا اور اس کی بڑی بھابھی مستقل ہنس رہی تھی۔ کر تو پونجے اپنی مرضی، کر لو اپنی مرضی، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ ان کی بات پر ابھی وہ پوری طرح سے خوش بھی نہیں ہوا تھا کہ اس کے اگلے فرمان پر اس نے بے بسی سے اپنی بھابھی کو دیکھا تھا۔ یہ ہفتہ تھئی تو وٹ چھوکری نہ ملی تا مائی رحیمہ سائیں گلا 2 ہفتے میں تمہارے پاس لڑکی نہیں ملی تو میں رحیمہ سے بات کروں گی اس کی دھی کے لیے۔ اس سے بات کر کے وہ اچھلا تھا۔ اتنی خوبصورت ہے، بالکل جیسے بولو تو ڈائنا۔
اب وہ ماسی رحیمہ کی بیٹی کی تعریف شروع کرنے لگی تھی۔ اماں معاف کر دیں آپ مجھے، بھابھی میرا سامان پیک کر دیں، نہیں تو اماں ماسی رحیمہ کی ڈائن بھی لے لے گی۔ وہ چڑھ کر بولتا گھر سے باہر چلا تھا۔ سائم مٹھی کی طبیعت ابھی کچھ سنبھلی ہے، اپنے آدمی کی بات کر کر اس نے باڑے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ مہربان سمرو تھا اور مٹھی اس سے سب سے پیاری بھینس مہران سمرو، جسے وہ 2 ماؤں کا پیار نصیب ہوا تھا۔ وڈی اماں، بڑی اماں، نڈی اماں، چھوٹی اماں۔ سکھر کے پاس اپنا گاؤں تھا اور باپ دادا کی اپنی زمینیں تھی، لیکن اپنے گاؤں سے زیادہ شہر اپنا لگتا تھا۔ ساری پڑھائی کراچی کے ہاسٹلز میں رہ کر کی تھی، پھر اب اس کی ضد پر اس کے باپ نے اسے کراچی میں اپارٹمنٹ لے کر دیا تھا۔ کالج، یونیورسٹی، اب جاب کے بہانے وہ زیادہ تر کراچی میں ہی رہتا تھا۔ اس کی بڑی اماں یعنی اب سے باپ کی پہلی بیوی سے 2 بھائی تھے، اور یہ اپنی ماں یعنی اپنے بھائیوں کی ننڈی اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے دونوں ماؤں کے ہی 3 بیٹے تھے، اور اپنے بھائیوں کے لیے وہ پیارا سا چھوٹا بھائی تھا۔ بات حیات نہیں تھے، اور اس کی محبت کی لسٹ اس کی بھینس مٹھی میں تھی۔ بڑے بھائیوں کی شادی برادری میں ہی ہوئی، اب اس کی ضد شہری لڑکی میں سے شادی کر کے شہر میں رہنے کی تھی۔ جب وہ گھر سے آئی تھی کمرے میں ہی باندھی۔ یار کھانا تو کھا لو، اس نے دروازے سے تھوڑی سی گردن اندر ڈالے جھانکا تھا، پھر ایک افسوس بھری نظر اپنے بھائی کی ہمیشہ زبردست نظر آنے والے کمرے پر ڈالی تھی، جو آج اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ لدا کب سے اس کی ڈانٹ کھا رہی تھی، اب 5 بجنے کو آئے تھے، وہ ابھی تک بھوک ہڑتال کیے بیٹھی تھی۔ دفعہ ہو جو تم یہاں سے۔ اس نے بیڈ پر پڑا راہم کے کپڑوں سے نکال لے جانے والا ہینگر اب پوری قوت سے دروازے پر پھینکا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی تو بیچارے بھائی وہ تعصب سے بڑبڑاتی ہوئی پلٹی تھی، پر سامنے اسے کھڑے دیکھ کر چونکی تھی۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر حیرت سے پوچھ رہا تھا، کیوں بھائی بیچارے کو کیوں کیا ہو گیا؟ یہ ریدا نے تعصب سے اسے سر تا پیر دیکھا تھا۔ بندے کو کبھی کبھی ڈبل ماسٹر کر کے کسی کا اسائنمنٹ نہیں بنانا چاہیے بھائی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہمدردانہ انداز میں بولی تھی۔ راہم نے بہن کو ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ہوش و حواس میں، اندر جائیں تاکہ آپ کے بھی اچھے سے ہوش آ جائیں، اور ہاں اپنے ڈبل ماسٹرز بھائی کے لیے بھی دل سے دعا کروں گی۔ سچی وہ مدبرانہ انداز میں اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ راہم اس کا کان مروڑتا وہ یہ جا وہ جا، ہیر کے ساتھ رہ کر وہ اس کی عقل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا شاید۔ وہ دائیں بائیں سر ہلاتا کمرے کی دروازہ کھول گیا تھا۔ لیکن اب وہ تمہارے سر پھاڑ دوں گی۔ اب اس کا اپنا تکیہ فلائی کرتا ہوا اس کے سینے پر رکھتا ہوا 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ دوسرا تکیہ کچھ فاصلے پر غلاف کے بغیر پڑا تھا، اور بیڈ شیٹ آدھی نیچے لٹک رہی تھی۔ بلیک جوکرز الٹے سیدھے پڑے اس کا استقبال کر رہے تھے، ساتھ سفید دوپٹہ فرش پر بوسہ دے رہا تھا۔ پنک کلر کا بیگ ٹیبل پر پڑا گرنے کو بےتاب ہی تھا۔ وہ اپنے تکیے کو سینے سے لگائے حیران پریشان اپنے کمرے میں ہوئی تباہکاریاں ملاحظہ فرما رہی تھی۔ نہیں کھاؤں گی میں، کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ اچھا تو اچھا ہی ہے تمہارے وہ ڈبل ماسٹرز بھائی، مجھے کچھ کھائی میں پھینک دیں، زحمت سے بچ جائیں گے نا۔ تبھی اس کی نظر اپنے کمرے میں سب سے قیمتی سامان پر پڑی تھی۔ وہ بیڈ کے بیچو بیچ اوندا منہ میں لیٹی اس پر جم برہم ہو رہی تھی۔ راہم حسن کو اپنا قصور کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں بتا رہی ہوں ریدا، میں انہیں سب جان بوجھ کر کیا ہے، سب جان بوجھ کر۔ اب اس کی آواز بھرائی تھی، ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔